अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब से हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे डाल लेते हैं उन पर एक नज़र। सियासी जमातें सदर पर इल्जाम ना लगाएं। ऐवान सदर का इलेक्शन कमिश्नर को खत। इंसाफ किसी को डराए या तस्कीन दे, हमारा मसला नहीं। जस्टिस जवाद एस खाजा के मुशर्रफ गद्दारी केस में रिमार्क्स। बेनजीर कत्ल केस में भी मुशर्रफ की जमानत मंसूख। चीफ जस्टिस को 1.5 साल और दो, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। पंजाब के सिवा तीनों सूबों में धमाके। ये प्री पोल धांधली है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। कोयटा में कौमी असेंबली के एक हलके की कहानी। नज़र में एक बार फिर खुशामदीद शामी साहब। ऐवान सदर भी शिकायती हो गया इलेक्शन कमीशन के पास जाके। हाँ, ऐवान सदर की तरफ से ये ख़त लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से और सियासी रहनुमाओं की तरफ से सदर पाकिस्तान को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। बिल्कुल। जो ऐवान सदर के तर्जमान है फरतुल्लाह बाबर साहब, उन्होंने चंद रोज़ पहले एक बयान भी जारी किया था जिसमें सियासी लीडरों की इस तरफ तवज्जो मबदूल कराई गई थी कि वो सदर जो हैं वो फरीक नहीं हैं, वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले रहे, उनको मौजूद बहस न बनाया जाए। ठीक। देखिए, सदर पाकिस्तान जो हैं वो पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन के तौर पर भी काम कर रहे थे और सदर पाकिस्तान भी थे। उस हैसियत को चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में। बिल्कुल। और बिल आखिर ये बात तय हुई कि सदर की तरफ से कहा गया कि वो अपनी सियासी सरगर्मियां तर्क कर रहे हैं। अब जो हुकूमत इस वक्त जो पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है वो है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। ये 4 पीस है। अच्छा, 3 पीस वाली पार्टी जो है नहीं, 4 पीस वाली है। अच्छा। इसके सरपरस्त आला हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा। और इसके सदर हैं मखदूम अमीन फ़हीम। ठीक। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो नाम आता है वो पैट्रन इन चीफ के तौर पर आता है। अच्छा अच्छा। तो सदर साहब जो हैं उन्होंने अपने आप को ऐवान सदर तक महदूद कर लिया है। ठीक। ना तो कोई कैंपेन में किसी जगह गए हैं, ना कोई बयान जारी किया है, ना कोई तकरीर की है, ना उनकी इस तरह की कोई मसरूफियत। जी। निगरान वज़ीर आज़म से मिल लिए या निगरान वज़ीर आला से मिल लिए, सेठी साहब गए, कॉलन कर लिया, कोई इस तरह गए, दूसरे आखिर सदर पाकिस्तान है। बिल्कुल। इसके अलावा उनकी कोई सियासी मसरूफियत इस वक्त नहीं है। लेकिन शाम साहब, जो अखबारात में बाज़ इश्तहार भी छपे हैं वो पूरे के पूरी जिसमें तस्वीर है सदर साहब के बारे में। सदर साहब की कैंपेन में कोई इश्तहार नहीं छपा सदर साहब। वो कैंपेन तो नहीं है, कैंपेन में नहीं है। एक सदर साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए जी एक इश्तहार छपवाया है गैर मुल्की हमारे पाकिस्तानी ने। ठीक है। तो सदर साहब की जो पीपल्स पार्टी की कैंपेन है उसमें उनका नाम इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो शामी साहब, उनके दिफा के लिए नहीं पीपल्स पार्टी सामने आ सकती? देखिए, पीपल्स पार्टी जब वो सदर पाकिस्तान है तो उनको अपना दिफा आप करना चाहिए या हमें उनका दिफा करना चाहिए? अच्छा, देखिए, ठीक है। जो पीपल्स पार्टी के सदर तो नहीं है। देखिए, इससे पहले जब वो तकरीरें करते थे और सियासी सरगर्मियां जारी थी ऐवान सदर में, और उनके हाली मवाली कहते थे कि नहीं जनाब, ये तो दस्तूर में मना नहीं किया गया, तो हमने उनकी खिदमत में बारहा ये अर्ज किया था कि दस्तूर की रूह के खिलाफ है ये बात। ठीक है। सदर पाकिस्तान को किसी जमात का सरबराह नहीं होना चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब सरबराह बने, उस वक्त गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने मुस्लिम लीग जो है उससे इस्तीफा दे दिया उसकी सदारत से। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तो शायद वो 2 आने के मेंबर भी नहीं थे। अच्छा। तो कायदे आज़म और दुनिया में हर जगह जहाँ पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ सदर मुमलकत अलग थलग रहते हैं सियासी मामलात से। जैसे इंडिया में है जी,
جیسے نیوزی لینڈ میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, اور انگلینڈ میں بھی جو ملکہ برطانیہ ہے وہ کسی پارٹی میں فریق نہیں ہوتی. بالکل. تو صدر پاکستان کی طرف سے ان کے بہت سے وکلا یہ بات کہتے رہے, ان کے سیاسی پیروکار بھی یہ بات کہتے رہے, لیکن بالآخر انہوں نے پھر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا. اس وقت یہ کہا جاتا تھا ان کے مخالفین کی طرف سے کہ اگر صدر صاحب اپنے آپ کو پارٹی پولیٹکس سے الگ کریں گے تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں وفاق کی نشانی ہوں. اب وہ الگ کر چکے ہیں. جی. خاص طور پر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صدر کو ہدف تنقید بناتے ہیں, اور عمران خان صاحب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں. تو اب ان کو چاہیے کہ اب فوکس کرے پیپلز پارٹی پر یا اپنے پروگرام پر. اور مناسب بات ہے, ہمیں کوئی اچھی روایات بھی تو قائم کرنی چاہیے نا, کہ ہم نے ادھار کھا لیا ہے کہ بھائی کوئی روایت اچھی قائم ہی نہیں کریں گے تو سیاسی جماعتیں ان کو کون سے ووٹ زیادہ ملتے ہیں. لیکن شامی صاحب اگر یہ مخالفانہ باتیں نہیں ہوں گی تو کیا حسن ہوگا؟ کریں پیپلز پارٹی کے بارے میں. ٹھیک ہے. مخالفانہ باتیں کو بھی حدود و قیود ہے نا. جی. اب دوسرے ملکوں میں الیکشن نہیں ہوتے, وہاں تنقیدیں نہیں ہوتی, اعتراضات نہیں ہوتے, بہت سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ایک دائرے میں رہ کر. آخر اس ملک کے رہنے والے ہیں, اس ملک کو چلانا ہے, سارے پارٹنرز ہیں اس میں چلانے والے, کوئی ہارے یا جیتے. یہ جو ہماری ڈیموکریسی ہے اس میں تو حصہ دار ہے سب. ٹھیک بات ہے. شام صاحب ایک وقفہ لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم گفتگو اگلے موضوعات کی طرف لے کے جائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. پہلے ہم بات کر رہے تھے صدر مملکت کے بارے میں, اور اب ذرا بات ہو جائے سابق صدر صاحب کے بارے میں. شامی صاحب, پرویز مشرف صاحب آج پھر غداری کیس میں ڈسکشن جاری ہے ان کی عدالت میں. نہیں تو عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے ان کا, ان کے وکیل دلائل پہ دلائل دے رہے ہیں. تو انہوں نے پہلے تو فرمایا تھا کہ جناب ایک خفیہ خط لکھا تھا پرویز مشرف صاحب کو, شوکت عزیز صاحب نے, بالکل وزیر اعظم تھے, اور اس خفیہ خط کی پیروی کرتے ہوئے پھر صدر مملکت جیسے اس وقت کے انہوں نے ایمرجنسی نافذ کر دی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ابھی تو مسئلہ زیر بحث یہ ہے کہ ان پر مقدمہ قائم ہونا ہے کہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے. یا حکومت کو یہ کہنا ہے, یعنی سپریم کورٹ کے سامنے ایشو یہ ہے کہ حکومت کو وہ حکم جاری کرے کہ مقدمہ قائم کر دیا جائے, یا اسے حکومت کی ثوابدید پر چھوڑ دے. ٹھیک ہے. میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ حکومت کی ثوابدید پر چھوڑ دینا چاہیے. عدالت کو اس میں کوئی, اور عدالت کو اس میں عدالت کو اگر اتنی بیتابی تھی جی تو 4 سال میں کیوں نہیں اس کو بروئے کار لایا گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو آپ پھنسے ہیں نا خود, جب وہ خود آپ پھنسے ہیں تو پھر اب ان پہ ایک طریقے سے غور ہونا چاہیے. اچھا شابی صاحب, یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلے جی غداری کا مقدمہ تو یہ حکومت کا فیصلہ ہے, لیکن ججوں کو قید کرنا بھی کیا غداری کے زمرے میں ہی آئے گا؟ مقدمہ ہو رہا ہے نا, وہ سپریم کورٹ میں عزت نہیں ہے. اچھا, وہ الگ سے بھی ٹریٹ ہو سکتا ہے, کہنے کا مطلب وہ تو دیکھیے وہ تو اور مقدمہ ہے نا, اس میں تو ایک درخواست اور ڈال دی گئی عدالت میں. ٹھیک ہے. کسی وکیل صاحب نے, طرح طرح کے ماشاءاللہ وکیل ہیں, انہوں نے کہا جناب یہ ان کو نظر بند کیوں کیا گیا ہے, ان کو جیل میں کیوں نہیں بھیجا گیا, اور عدالت نے نوٹس جاری کر دیا, ایک تاریخ دی ہے اس کی لمبی. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو جج تھے ان کو بھی تو گھروں میں نظر بند کیا گیا تھا نا, تو بھئی جزاء الاحسان الا الاحسان, ٹھیک ہے, نیکی کا بدلہ نیکی ہے, تو ان کو گھروں میں نظر بند کیا گیا, اب ان کو بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا. اللہ خیر سے اللہ. تو گویا ماہیتی فرق کوئی نہیں ہے. بہرحال اس وقت بات یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ سپریم کورٹ میں ہے, میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ فل کورٹ کو سننا چاہیے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ فل کورٹ نہیں سنے گی, لیکن میری رائے یہی رہے گی. سپریم کورٹ کا مجھے احترام ہے بہت, اور جو انہوں نے کہہ دیا وہ فیصلہ وہ ہے, میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ تاریخ میرے ساتھ ہے. اچھا شامی صاحب ایک بتائیں کہ اگر یہ 3 رکنی بینچ کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کوئی ریویو ہوتا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کا ریویو ہوتا ہے, اپیل نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ ان کے جو وکیل ہیں وہ طرح طرح کے دلائل دے رہے ہیں. بھئی شوکت عزیز صاحب نے اگر خفیہ خط لکھا اور یہ کہا کہ میں نے مشورہ کر لیا ہے اپنے سیاسی لیڈروں سے بھی اور دوسرے حکام سے بھی اور حساس اداروں سے بھی اور افواج پاکستان سے بھی, تو پھر آپ کو یہ میں مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ایمرجنسی لگا دیجئے. ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دلیل بہت بودھی ہے, کیونکہ جو صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس کا پابند ہے, جو دائرہ قانون میں دی جائے آئین کے تحت, آئین سے بالاتر
ایڈوائس دی جا سکتی. کل وزیر اعظم صدر کو یہ ایڈوائس دے کہ آپ اپنے خانسامے کو گولی مار دیں, ہاں پرسوں یہ ایڈوائس دے اپنی بیگم صاحبہ کو آپ پھانسی لٹکا دیں, اور پھر یہ ایڈوائس دے خدا نہ خواستہ اپنی والدہ محترمہ کو اپنے گھر سے رخصت کر دیں. بالکل. اگر یہ وزیر اعظم اس طرح کی ایڈوائس دے کے بھیجے تو صدر آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کر لے گا. تو یہ ایڈوائس دی گئی ہے آئین کے خلاف, جس کا کوئی حق نہیں تھا ان کو دینے کا. ٹھیک. اور صدر مملکت جو تھے, جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے, دراصل تو طاقت وہ تھی نا ان کے بالکل. پاس. تو چیف آف آرمی اسٹاف نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ میں نے ایسا کرنا ہے, تو جب تک وہ حکم جاری نہ کرتا ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اس نے اپنی چیف آف آرمی اسٹاف ہونے کی حیثیت سے حکم جاری کیا. ٹھیک ہے. اور وہ جو فوج اس کے پیچھے اپنے ڈسپلن کے تابع, ہاں. اس نے اس کی پیروی کی اور اس نے ججوں کو گھر بھیج دیا. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو پہلے مشورہ بھی کیا تھا بطور صدر بھی کرتا رہے, اور بطور چیف آف آرمی اسٹاف اس بھی. مشورے کی کوئی اہمیت نہیں. اچھا, وہ تو الٹیمیٹ ریسپانسبلٹی. وہی الٹیمیٹ ریسپانسبلٹی اس کی ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے. ٹھیک. اتھارٹی جو ہے وہ مشورے کی پابند نہیں ہے, بلکہ اتھارٹی کو تو ایسا مشورہ دینے والوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تھی. ٹھیک. اس کو تو وزیر اعظم کو ڈسمس کر دینا چاہیے تھا. اور اگر اس کو کوئی اور آ کے فوجی یا غیر فوجی بھی کچھ کچھ کر رہا تھا, اس کو ان کو بھی ڈسمس کر دینا چاہیے تھا. اچھا مجھے آئین کے خلاف مشورے دے رہے ہو, چلو گھر جاؤ. ٹھیک. مگر اس نے اب یہ جو دعوت گناہ قبول کر لی اور ارتکاب کر دیا بد اخلاقی کا خود. ٹھیک. اب یہ کہہ رہا مجھے تو جناب اس نے کہا تھا کہ آپ یہ ارتکاب کر لیں اس حرکت کا. بھئی حد تو آپ پہ جاری ہوگی نا. پھر اچھا 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 اچھا. گناہ تو ارتکاب گناہ تو آپ نے کیا ہے, اس لیے بودھ دلائل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پرویز مشرف صاحب جو ہیں, مجھے تو ان سے بڑی ہمدردی ہے, لیکن مجھے ملک اور آئین اور قانون سے بھی دلچسپی ہے. اور میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ بھئی ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھتے. لوگوں نے مجھے طرح طرح کی باتیں اور پیغامات آئے. بالکل. تو بھائی یہ تو آپ دیکھیے فوج کی یہ بڑی کھلبلی مچ رہی ہے, جوان بڑا سوچ رہے ہیں, افسر بڑے پریشان ہیں. پہلی بات یہ, افواج پاکستان کے تمام افسروں کو, تمام ماتحتوں کو, تمام جوانوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ملک کا دستور سب سے بڑی دستاویز ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. جی. اس پہ حلف اٹھاتے ہیں ہمارے فوجی حکمران بھی, فوجی افسران بھی, اور تمام ذمہ داران بھی. بالکل. تو فوجی جوان جو ہمارے ہیں اور جو حکمران جو ان کے افسر ہیں, وہ سب یہ بات نوٹ کر لیں کہ آئندہ کے لیے کوئی گنجائش ان کے پاس موجود نہیں ہے ٹھیک. کہ وہ دستور کے خلاف کسی حکم کی پیروی کریں. ٹھیک. اور اس لیے آپ وہ پرویز مشرف صاحب سے جتنی ہمدردی کر لیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی قبائلی تعصب کی بنیاد پر خدا نہ خواستہ کوئی ہلا گلا کر دیا جائے. وہ جو جواد خواجہ نے آج کہا تھا ڈرائے انصاف یا تسکین دے, دیکھیے بالکل ٹھیک بات ہے. انصاف ہونا بھی چاہیے, ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ موجودہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے اکثر جج پرویز مشرف کے فیصلوں سے افیکٹ ہوئے ہیں نا. جی. تو یہ بھی تو ایک نقطہ ہے نا جو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. شامی صاحب, لیس دین آرٹیکل 6 کوئی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں, آرٹیکل 6 تو اپنی جگہ ہے. اچھا. مگر آپ مجھے کل بھی کہہ رہے تھے معاف ہو سکتا ہے, میں نے کہا ہو سکتا ہے. بالکل. پارلیمنٹ نے معاف کیا. لوگوں نے اس پہ بڑی پہلے پرویز مشرف صاحب کو معاف کیا 2012 میں, 2002 میں نہیں 1999 میں. ٹھیک ہے. کتنا آئی ایم سوری 1999 کا جو اقدام ہے 12 اکتوبر کا, جی, اس کو پہلے عدالت نے معاف کیا. ٹھیک ہے. پھر آپ کی پارلیمنٹ نے معاف کیا, تو معافی تو ہو گئی نا. بالکل ہو گئی. تو جو ایک دفعہ معاف کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ معاف نہیں کر سکتا. ٹھیک. اور اب تو جو ہماری 18ویں ترمیم ہے اس نے وہ فیصلہ ختم کر دیا ہے سپریم کورٹ کا, جس کے تحت اس اقدام کا جواز مہیا کیا گیا تھا. ٹھیک. وہ فیصلہ اب قانون کی کتاب میں موجود نہیں ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم میں آپ پڑھ لیجئے, اس میں بالکل اس کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے. وہ جو امیونٹی وغیرہ سب کچھ سب ختم. اب بات یہ ہے کہ یہ ہم وہاں سے شروع کریں یا یہاں سے شروع کریں. مگر بات یہ ہے پرویز مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ کام تو کیا ہے نا, گڑبڑ کام تو کیا ہے, تو نتیجہ بھی گڑبڑ ہوگا. جواب اب بھی دینا دیکھیے پڑے گا. مجھے جناب ان کا آیا ایس ایم ایس, یہ کل آ گیا تھا,
پڑھ نہیں سکے, یہ انگریزی میں ہے, جنرل ضیاء الدین صاحب کا. اچھا. انہوں نے کہا جناب شامی صاحب, مشرف جو ہے اس نے مجھے قید تنہائی میں بند رکھا 660 دن. جو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیے گئے تھے وزیر اعظم کی طرف سے, اور 2 چھوٹے کمروں میں میس کے بند رکھا, جو 10 فٹ بائی 10 فٹ کے 2 کمرے تھے جی. اور وہ جیل خانہ تھا میرے لیے. میری بیگم جو ہے وہ کہتی رہی کہ انہوں ہاؤس اریسٹ کر دیں, ان کو گھر میں نظر بند کر دیں. کسی نے میری بات نہیں سنی, میری بیگم کی بات نہیں سنی. انہوں نے کہا, کیونکہ مشرف نے یقینی بنایا کہ میں بیمار ہو جاؤں, کیونکہ تنہائی کی وجہ سے میں ذہنی توازن میرا بگڑ جائے, اور اس کے نتیجے میں میں بہت بیمار ہو گیا. دل تو میرا ہے اس کی حرکتیں متاثر ہو گئی, اور ایک بیماری اور لکھی وہ بھی اس سے ہو گئی. اور میرے بھائی بڑے جو ہیں وہ مر گئے, ان کا انتقال ہو گیا جی. کراچی میں. جی. اور انہوں نے مجھے بھیجا, اور بڑے محافظوں کے ساتھ, مسلح محافظوں کے پہرے میں, اور کل بھی اٹینڈ نہیں کرنے دیے گئے. ایک دن جو ہے میں ٹھہرا وہاں, اور مجھے واپس لے جایا گیا, اور آج تک میں پینشن کے بغیر ہوں. میری کوئی سہولت مجھے حاصل نہیں ہے. جی. یہ مشرف کسی نرمی کا مستحق نہیں ہے. شامی صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی عدالت کی, اور چیف جسٹس کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. شامی صاحب مشرف صاحب کے وکلاء کر رہے ہیں, اور ایک درخواست لاہور رجسٹری میں بھی آ گئی کہ چیف جسٹس صاحب کو مزید مدت دی جائے 1.5 سال, تاکہ وہ معذور رہے ہیں جس دوران میں جی وہ پوری ہو جائے قسم. بالکل. ایک تو بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ ایسے ایس ایم ایس آ رہے ہیں جو عدلیہ کے خلاف ہیں. اچھا. اور بڑی ایک توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے ان میں, اور جو ایس ایم ایس بھیجنے والے ہیں انہوں نمبر بھی ان کا موجود ہے اس میں. اچھا. ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ جو کون سی اتھارٹی ہے, پی ٹی سی ایل کی اتھارٹی ہوگی, جی جی, پی ٹی یا وزارت داخلہ ہوگی, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, تو پی ٹی او کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, وزارت داخلہ کو. ٹھیک ہے. اور جن نمبروں سے یہ میسج آ رہے ہیں ان کا سراغ لگا کے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. ٹھیک. کیونکہ یہ عدلیہ کے خلاف توہین آمیز مہم جو ہے جی وہ برداشت نہیں ہو سکتی. ٹھیک. یہ ہمارا آئین اور قانون جو ہے وہ اس کی نفی کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیے, اب میں تو پہلے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے وکلاء حضرات جو ہیں وہ طرح طرح کی درخواستیں دے سکتے ہیں. 18 کروڑ عوام بھی موجود ہیں, ان میں سے جو چاہے جا کے درخواست دے دیں. ٹھیک ہے. عدالتوں کو سماعت کرتے ہوئے ذرا احتیاط کرنی چاہیے. اچھا. کیونکہ ویسے اگر بڑی دلچسپ بات ہے, اگر چیف جسٹس صاحب کو 1 سال 10 ماہ بنتے ہیں میرا خیال, وہ بالکل اگر مل جائیں دوبارہ تو پھر تو بہت مزہ آ جائے گا. بالکل. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے 3 سال باقی. کیسے نواز شریف صاحب؟ 1997 میں الیکشن ہوا تھا جی. 1999 میں وقوع ہو گیا. ٹھیک ہے. 2 سال پورے ہوئے, ہاں 3 سال باقی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر نواز شریف صاحب کو 3 سال کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جائے, ہاں, اور الیکشن جو ہے 3 سال مؤخر کر دیا جائے, بڑا آسان کام ہے یہ تو. اور ہمارے جو ہیں رفیق تارڑ صاحب, جی, ان کا تو میرا خیال 4 سال باقی ہوں گے. ہاں, انہیں ایز اٹ از صدر بنا دیا جائے. ان کو صدر بنا دیا جائے, مان لیا جائے, ٹھیک ہے, 4 سال پورے کرنے دیے جائیں. اچھا. ہاں, تو اس طریقے سے یہ سارا کام جو ہے آسان ہو جائے گا. ہاں نہ انتخابات ہوں گے, ٹھیک نہ ہے. دھماکوں کا خوف ہوگا, نہ کوئی ہنگامہ ہوگا, اور مسائل حل ہو جائیں گے. ویسے آپ نے جو حل تجویز کیا ہے اس سے تو بڑی بڑی دلچسپ چیزیں آ رہی. پھر سعید عثمان صدیقی بھی بحال ہو جائیں گے, جنرل مشرف بھی بحال ہو بھی تو رہتے ہیں نا. شہید احمد صدیقی کے کتنا سال رہتے ہیں, ان کے آپ کے اللہ بھلا کرے ناصر اسلم زاہد کے کچھ مہینے رہتے تھے. جسٹس وجیہ الدین کے تو کئی سال پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک. کیونکہ انہوں نے اس وقت حلف نہیں اٹھایا تھا. ہاں, ان کو تو آپ بیچاروں کو دیکھیے, اس وقت تو سول سوسائٹیز ہوئی پڑی تھی. اچھا. سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے جا کے سپریم کورٹ میں کہا کہ حضور آپ ان کو 2 سال دے دیجئے پرویز مشرف صاحب کو. تو ہمارے ایس ایم ظفر صاحب نے دلائل پیش کیے, انہوں نے بھی مہلت مانگی, اور سپریم کورٹ نے از راہ انداز خسروانہ کہہ لیجئے ان کو 3 سال دے دیے ان کو. ٹھیک. تو آپ اس وقت تو سول سوسائٹیز ہوئی پڑی تھی. تو سعید عثمان صدیقی جو تھے وہ تو صحرا میں اذان دے گئے بیچارے, ان کو تو کہا گھر سے آپ نکل نہیں سکتے.
اور گھر سے وہ ان کو محصور کر دیا گیا, وہ جا ہی نہیں سکے سپریم کورٹ. جسٹس خلیل الرحمان, جسٹس ناصر اسلم زاہد, جسٹس وجیہ الدین, یہ سارے بیچارے گھر کے گھر رہ گئے. ٹھیک ہے. تو ان سب کو بحال کر دیا جائے, ان کا پوری مدت پوری کر لینے دیجیے. تو اگر یہ سپریم کورٹ مناسب سمجھے اور یہ فیصلہ کرے تو میں اس سے بہت خوش ہوں گا. شامی صاحب اگلی خبر کی طرف چل پڑتے ہیں. شامی صاحب آپ نے حل کر دیا, مسئلہ ہی مسئلہ حل ہو گیا. میں تو سارے مسئلے حل کر دیے. ہاں. آپ تو صرف مجھ سے ایک مسئلہ حل کرانا چاہتے ہیں. میں نے تو سیاست کے مسائل حل کر دیے, صدارت کے حل کر دیے, الیکشن کی مشکل سے الیکشن کی مشکل نکال دیے, ہر چیز حل کر دی. بس زرداری صاحب کو ذرا زحمت ہوگی اس فیصلے سے, ان کو جگہ خالی کرنی پڑے گی طاہر صاحب کے لیے. یہ کوئی بڑی قربانی نہیں, کوئی بڑی قربانی نہیں ہے. وہ بعد میں پورے کر لیں گے اپنے. دیکھیے ان کے جو سال رہ گئے, ایک سال, وہ بعد میں پورا کر لیں گے, اور اس وقت یہ بھی نہیں ہوں گے افتخار صاحب. بالکل. شامی صاحب آج ہر جگہ, آج ایم کیو ایم کے فاروق ستار نے ایک پریس کانفرنس بھی کی. شامی صاحب ہر طرف ہر صوبے میں دھماکے ہو رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے پنجاب میں نہیں ہو رہے. آپ کے خیال میں پنجاب میں بھی ہونے چاہیے؟ نہیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو. لیکن فاروق پنجاب میں دھماکے نہیں ہو رہے. ایک تو پنجاب کی ایڈمنسٹریشن بہت چوکس ہے, ٹھیک, اور ان لوگوں کو پکڑ رہی ہے, ان کا تعاقب کر رہی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ جو پنجاب کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انہوں نے بہت احتیاطی تدابیر کی ہیں. ٹھیک, نواز شریف صاحب نے بھی, شہباز شریف صاحب نے بھی ایک اپنی پوری سیکورٹی اس کا اہتمام کیا ہے, اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا رہا. اور صرف عمران خان جو ہیں اس معاملے میں ذرا بے پرواہ ہیں. ہاں بالکل. ہاں, لیکن ان کی بھی سیکورٹی جو ہے اس کی خبر رکھی جا رہی ہے حکومت. بالکل ٹھیک. اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ تو دیکھیے, وہ تو ویڈیو لنک کے ذریعے بول رہے ہیں. ہاں, انہوں نے تو براہ راست خطاب نہیں کیا, کل بھی گفتگو کی ہے, اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے, لوگوں کو اپنی قربانیاں یاد دلائی ہیں, ان سے ووٹ مانگے ہیں. لیکن سکرین پر جس طرح الطاف حسین صاحب لندن سے بولتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے بلاول زرداری صاحب بولے ہیں, بھٹو صاحب. بالکل. اس لیے یہ احتیاطیں تو ہو رہی ہیں. اور ابھی تو کوئٹے میں جو پرابلم تھی وہ تھی, جی ٹھیک ہے, اب پہلے سے تھوڑی سی بہتر حالت ہے, مگر بہرحال وہاں تو لوگ ایسے موجود ہیں جو الیکشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ جو جنگجو ہیں جو بڑا بلوچستان کے عوام کی ترجمانی کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ ترجمانی جو ہے بندوق پر ہوتی ہے. ترجمانی ہے تو آؤ الیکشن لڑو, ووٹ حاصل کرو. بلوچستان کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے, کسی ایک لیڈر کی, کسی ایک پارٹی کی, کسی ایک شخص کی. بلوچستان میں کئی بلوچستان آباد ہیں, ٹھیک, اس میں کئی طاقتیں ہیں اور کئی جماعتیں ہیں, کئی لیڈر ہیں. یہ بندوق والے جو ہیں ان کے سامنے سرنڈر نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیے آوازی کراچی میں, بالکل, کراچی میں تو بلوچستان کے مقابلے میں اور پختونخوا کے مقابلے میں ایک بڑا چھوٹا سا دھماکہ ہوا ہے, اور ایک دو اور وارداتیں ہوئی ہیں. بالکل, اور اس پر ایم کیو ایم نے پورا ہڑتال کی کال دے دی. بالکل, میں یہ نہیں کہتا وہ دھماکہ ہونا چاہیے, خدا نخواستہ. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے دفاتر بھی بند کر دیں. الطاف حسین صاحب نے کہا یہ دھماکے بالکل نہیں ہونے چاہیے. اور ایک ان کا حیدرآباد میں ایک امیدوار کو قتل کیا گیا. اب الیکشن, ان کی احتیاطی تدابیر تو ان کو بھی کرنی ہے, اور ان کو یہ معلوم ہے کہ کراچی کے حالات آج نہیں بگڑے. جب ایم کیو ایم حکومت میں تھی اس وقت بھی خراب تھے, بالکل ٹھیک ہے, اور کہیں زیادہ خراب تھے. جی, اس لیے مقابلہ کرنا ہے, یہ درست بات ہے. ایم کیو ایم پریشر میں ہے, پیپلز پارٹی پریشر میں ہے, ANP سب سے بڑھ کر ANP پریشر میں ہے. ANP کو آپ دیکھ لیجئے, ANP کے کتنے لوگ جو ہیں مارے جا چکے ہیں. سینکڑوں کارکن, لیڈر, بشیر بلور, افتخار حسین صاحب کا اکلوتا بیٹا, اور اب بھی کہیں دھماکے میں کوئی زخمی ہو رہا ہے, کہیں کوئی امیدوار مر رہا ہے. لیکن آفرین ہے ان پر. جی, میں سمجھ رہا ہوں وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم الیکشن ہوگا اور الیکشن ملتوی نہیں ہونے دیں گے. تو شامی صاحب جو فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پری پول ریگنگ میں ہر چیز موجود ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. فاروق ستار صاحب آپ ANP کی طرح حالات کا مقابلہ کیجئے, ٹھیک ہے, اور شکست دے دیجئے ان جنونیوں کو. میں کہتا ہوں ANP, مجھے تو ایسا خدشہ ہے کہ بلکہ خدشہ کیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ANP کو سمپتھی ووٹ نہ مل جائے, بالکل, ہمدردی کا ووٹ. جی, اور جو لوگ ٹارگٹ پہ ہوں گے ان کے لیے یہ بھی ایک امکان ہے, لوگ دیکھیں گے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو جو نشانہ بنانے والے ہیں وہ اس پر بھی سوچیں
ٹھیک شام صاحب، ایک وقفے کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد ہم یہاں سے گفتگو بڑھائیں گے اور پھر آپ کے سوال جواب بھی لیں گے. شام صاحب، پھر کوئٹہ پہ جو ہم نے گفتگو کرنی تھی وہ تو آج نہیں ہو سکے، اس کو پھر آج سوال جواب لیں گے کیونکہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ بالکل ہمارے سوالات کیوں نہیں لے رہے. ہاں، تو اس کو پھر ہم کوئٹہ پر ہونے والی گفتگو کل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. تو پھر ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کے سوالات لیں گے SMS، ای میل اور ٹیلی فون کالز کے ذریعے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ حصہ ہے، سیگمنٹ ہے آپ کے سوالوں کا، اور جس میں شامی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. شامی صاحب، سب سے پہلا سوال. نہیں، پہلا سوال تو یہ ہے اچھا کہ ڈاکٹر فرید احمد صاحب ہیں، یہ ایلوپیتھ میں MBBS بھی ہیں اور ہومیوپیتھ بھی ہیں. اچھا تو پریکٹس ہومیوپیتھی کرتے ہیں اور بڑے مشہور ہیں. سنگل میڈیسن ریمیڈی جو ہے، اچھا یہ ہومیوپیتھی کا مشہور اصول تک ایک دوا سے علاج. ٹھیک ہے یہ اب تو ہومیوپیتھ بہت کم رہ گئے ہیں، یہ ان میں کموں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. ان کو ڈاکٹر جادوگر کہتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں جناب یہ بتائیے ہمارے عوامی اور فوجی حکمرانوں کا کوئی ایک اصول ایسا بتا دیں جو اپنے بچوں کو بتا سکوں اور اس پر فخر بھی کر سکوں. ٹھیک ہے بھائی یہ سنگل میڈیسن ریمیڈی ہے نا. تو حضور بات یہ ہے کہ ہمارے فوجی حکمران اور عوامی حکمران اور سیاستدان سب ایک اصول پر متفق ہیں. وہ کیا؟ کہ پاکستان میں دستور کی بالادستی ہونی چاہیے. اچھا، یہ کچھ آج کی تاریخ میں ٹھیک ہے. پوری قوم اس پر متفق ہے. اب اپنے بچوں کو بتائیے اور اس پر فخر بھی کیجئے کہ بالآخر ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں اور اب یہ اصول ہم نے اپنا لیا ہے. ویسے ہم سب کچھ لوگوں کے بارے میں آپ حسن ظن کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا. اچھا ہاں، سب اس پہ متفق ہے. ٹھیک ہے. کیانی صاحب کا بیان بھی یہی آئے گا، جی زرداری صاحب کا بھی یہی آتا ہے، جہاں چیف جسٹس بھی یہی کہتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں، عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں. ٹھیک. دستور ہمارا جو ہے جی اس کو بالادست ہونا چاہیے اور اس کو مملکت کا نظام چلانا چاہیے، اس کے ایڈریس. شاہ صاحب، جاوید صاحب ہے کراچی سے ہمارے ساتھ فون لائن پہ. جی السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا. جی فرمائیں. جی بس کافی دیر سے میں پروگرام دیکھا تھا. میری شامی صاحب سے میں نے ایک نہیں ہے 3 کویسچنز ہیں. ذرا جلدی کر لیں. جلدی فرما دیں جناب، اور یہ وقت بڑا کم ہے. جی ہاں، وقت کم ہے. بس 3 چھوٹے چھوٹے کویسچن ہیں اور ایک سجیشن ہے. ہاں جی، ایک ایک کر کے بتائیں تو جواب دے دیں بس. جی ہاں، پہلی تو چیز یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ڈکٹیٹر کیوں آتا ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمیں ریاست چاہیے یا آئین. تیسرا کویسچن یہ ہے کیا کرپشن کرنے سے آئین نہیں ٹوٹتا. جی. اور سجیشن میری یہ ہے کہ آپ نے کہا جاوید صاحب کویسچنز تک رکھیں، اب سجیشنز پہ. نہیں چلیے. جی جی ڈراپ ہو دیکھیے، پہلی بات کیا کہا انہوں نے؟ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آئین ڈکٹیٹر چاہیے. کیوں آتا ہے؟ ڈکٹیٹر کیوں آتا ہے؟ جی ڈکٹیٹر اس لیے آتا ہے کہ ہم اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے سیاسی حکمران جو ہیں ان سے لوگ عاجز آ جاتے ہیں. جی ان کی بدعمالی ہے، شامت اعمال ما بصورت نادر گرفت. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات کہتے ہیں انہوں نے کہا جی آئین چاہیے یا ریاست. ریاست چاہیے. اب آپ یہ پوچھیں آپ کو ہوا چاہیے یا پانی چاہیے؟ ہاں، یہ تو دونوں چیزیں چاہیے. مجھے ہوا بھی چاہیے، مجھے پانی بھی چاہیے. ٹھیک. اور ریاست آئین کے اوپر اس کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے. اور ہم آئین کی بے توقیری کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں 1971 میں. جی. تو آئین اور ریاست متصادم نہیں ہے. آئین کے تابع ریاست کا نظام چلنا چاہیے. ٹھیک. اور انہوں نے کہا جی کرپشن کیا دستور شکنی نہیں ہے؟ بالکل دستور شکنی ہے، لیکن دیکھیے کہ گناہ جو ہے نا، جی ایک ہے شرک گناہ، ایک ہے چھوٹا گناہ، ایک ہے بڑا گناہ. جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، اور آپ چغلی کرنا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ ہے. چغلی کھانا کہتے ہیں، غیبت کرنا بھی گناہ ہے. یہ ہر گناہ کا ایک درجہ ہے. کرپشن جو ہے وہ ویسے ہی سزا اس کی، جیسے چوری ہے، جیسے ڈاکہ ہے، جی جیسے حرام خوری ہے، ان کی سب کی سزائیں مقرر ہیں. ٹھیک. تو آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کے لیے قوانین بنے ہوئے ہیں، درست. اور جو کرے اس کو سزا ملنی چاہیے. اب آپ ایک بات اور سن لیں. جی. یہ میجر وسیم صاحب کا جناب میسج آیا. وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب جب لندن گئے تھے تو واپس پھر سرور پیلس نہیں گئے. ٹھیک ہے. اور مشرف صاحب اگر دبئی جائیں گے تو پھر واپس لاہور اسلام آباد یا لاہور نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو ان کا انجام پتہ ہے. بالکل. دیکھیے یہ مشرف صاحب جانے، سپریم کورٹ جانے اور آپ جانے،
میں نے ایک انسانی ہمدردی کے تحت بات کی تھی. اب لوگوں نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی, فلاں کے ساتھ یہ سلوک ہوا فلاں. میں نے کہا کوئی اچھی روایات بھی تو قائم کرنی ہے نا. اگر مشرف نے لوگوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی ہیں تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی بدسلوکی کریں. ہمیں تو قانون کے دائرے میں رہ کر جو اچھا سلوک ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. قانون تو آرٹیکل 6 ہے شام صاحب. بس پھر وہ عدالت وہ بھی دیکھیے ابھی تو مقدمہ چلنا ہے, سزا ہونی ہے. ابھی آپ کو یہ کوئی دورہ پڑ گیا بھائی اچانک 4 سال کے بعد, 4 سال تو ہم خاموش رہے. جی صبا ہے لاہور سے. جی السلام علیکم صبا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی سر, میں نے یہ آپ سے بات کرنی تھی کہ جو پریزیڈنٹ مشرف ہے از ویری گریٹ لیڈر ہے پاکستان کے. اور ابھی سر یہ پوچھ رہے تھے کہ کوئی ایسا کارنامہ ہے فوج کا کہ جو قابل فخر ہو. تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو فوج ہے وہ اونیسٹی نہیں, فوج کا نہیں پوچھا انہوں نے کہا فوجی حکمرانوں کا اور سیاست دانوں کا. ہاں جی فوج ہمارا قابل فخر ادارہ ہے, ہمارے پاکستانیوں کا دفاع کرتی ہے. اور جب بھی ہم مصیبت میں آتے ہیں, مشکل میں آتے ہیں, فوج ہماری سرحدوں پر کھڑی ہوتی ہے. فوج نے بار بار ہماری سرحدوں کا دفاع کیا, اور آج تو ہماری سرحدوں کے اندر جو تخریب کار موجود ہیں ان سے نپٹ رہی ہے. تو فوج کے ادارے پر ہم کوئی انگلی نہیں اٹھا رہے. ظہیر صاحب ہے آزاد کشمیر سے. جی السلام علیکم ظہیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا جو پروگرام ہے اس میں تو ایک اچھائی یہ ہے کہ لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی مسائل جو ہے اجاگر بھی ہوتے ہیں, حل بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت پورے پاکستان میں بجلی کا جو حال ہے یہ بحران ہے. تو آزاد کشمیر کا جو ہمارا معاملہ ہے یہ تھوڑا سا مختلف اس وجہ سے ہے کہ آزاد کشمیر کے سردار سکندر صاحب کے وقت ایک معاہدہ ہوا ہے حکومت پاکستان سے منگلہ کی اپریزنگ کی وجہ سے کہ بھئی یہ مسلسلہ قرار دیا گیا ہے آزاد کشمیر کو اس معاہدے میں لوڈ شیڈنگ سے. تو اب جو ہے نا وہ کوئی قانونی اخلاقی کوئی جواز موجود ہے کہ بھئی 22 گھنٹے جو ہے نا وہ اس معاہدے کے اوپر. دیکھیے آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. آزاد کشمیر میں بھی ہو رہی ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر وہ کہہ رہے ہیں جی آزاد کشمیر میں جتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے ہمیں پہلے دی جائے. وہ تو پھر صوبہ سرحد جو ہمارا ہے جی پختونخوا, اس میں ہی پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات درست ہے کہ جہاں پیدا ہونی اس کی کچھ پرائرٹی ہونی چاہیے. لیکن دیکھیے بھائی تو بھائی کے کام آتا ہے. اگر ہم مشکل میں ہیں تو آپ کیوں شادیانے بجانا چاہتے ہیں؟ شاہ صاحب بلال ناصر صاحب ہیں. بلال ناصر صاحب نے اپنی آئی ڈی کے ساتھ ایک بلہ بھی لگا رکھا ہے, تو گویا اپنی کلیئر بتا رہے ہیں کہ کہاں سے. وہ کہتے ہیں شامی صاحب آپ نے آج 69 ناظم جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا لاہور میں, تو آپ نے اس خبر کو ڈسکس کیوں نہیں بھائی کیا؟ میں نے تو کوئی خبریں ڈسکس نہیں کی. اچھا آپ کو مبارک ہو, یہ بڑی خبر ہے. بالکل لاہور میں اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ 67 ٹو بی ایگزیکٹ 67 جی تو اچھی بات ہے, آپ کو مبارک ہو. جی ابھی تو دیکھیے الیکشن کمپین میں چل رہے ہیں اور عمران خان صاحب تو بڑا طوفانی دورہ کر رہے ہیں. بالکل, اور بڑا جوش و خروش کے ساتھ. جی تو چلیے جناب آپ کو مبارک ہو, ان کو بھی مبارک ہو. صاحب جماعت اسلامی کے ایک ہاک آئی صاحب ہیں, انہوں نے ساتھ ترازو کی تصویر لگا دی. جی مجھے ایک وہ محبوب صاحب ہیں محبوب للہ ایس پی ہیں, وہ کہیں بیرون ملک مقیم ہے شاید. اچھا, انہوں نے کہا جناب ترازو کو الٹا کر کے پڑھیں ذرا, تو کیا بنتا ہے وزارت. بہت خوب, بہت خوب. تو ترازو جو ہے جی اس کو سیدھا کرے تو انصاف, جی الٹا کرے تو وزارت. واہ, تو اللہ کرے ہمارے حاقائی صاحب آپ کی قسمت میں وزارت بھی لکھی جائے. شاہ صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, تو ہاکائی صاحب کی گفتگو پھر ہم کل شامل کر لیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب انہوں نے ایک تصویر بھیجی ہے, وہ اس پہ آپ کا تبصرہ چاہ رہے پھر یہ کل کریں گے اس پہ ہم فی الحال آپ وزارت سے فی الحال وزارت وزارت. اور کل پھر اسی وقت اسی جگہ سے آپ سے ملاقات ہوگی. بلکہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فرائیڈے کو بھی یعنی جمعے کے دن بھی ہم آپ سے ملاقات کریں گے. تو ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. تک جی انتخابات تک. تو ہمیں کل تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.